बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशामुल्लाह। आज की शह सुर्खियों पर बात करेंगे और आज की अखबारात की शह सुर्खियों पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इब्राहिम बेग साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। कुछ शह सुर्खियाँ आज की शेयर करते चले। गुज़श्ता रोज़ हमने प्रोग्राम में बात की थी कि जो IMF की डील के तहत जो ऑर्डिनेंस नाफिज होने जा रहा था, जो मिनी बजट पेश होने जा रहा था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है और तकरीबन 35 के करीब हमने बात की थी, लेकिन कुछ रहम खाया है। 22 रुपये 20 पैसे पेट्रोल पर, हाई स्पीड डीजल पर 17 साढ़े 17 रुपये, लाइट डीजल पर तकरीबन 10 रुपये, मट्टी के तेल पर 13 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। गैस के नर्ख भी आसमान पर पहुंचे हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मिनी बजट पेश किया गया कल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब की जानिब से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ। घी, मोबाइल फ़ोन, मेकअप और शादियाँ, सीमेंट, सब चीज़ें महंगी हुई हैं। तो महंगाई का एक तूफ़ान था जिसकी हम बात कर रहे थे, जो IMF आप पर बोझ डालना चाह रहा था। हमारे मौजूद मेहमानान गिरामी अक्सर इस बात का जिक्र करते रहे कि IMF को हम बुरा समझते हैं, IMF तो हमारा भला चाहता है। ना जाने वो हम किसकी बात कर रहे थे, वो किसका भला चाहता है, क्योंकि अवाम तो IMF के जो शिकंजे हैं उसकी वजह से इस वक्त बिल्कुल ही पिस चुकी है और यकीन कीजिए कि उसका जो तेल है वो बिल्कुल ही निकल चुका है। कुछ ये सूरत हाल है बजट की, लेकिन दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी दिगर गूं है। इस्लामाबाद में इमरान खान की अबूरी ज़मानत खारिज। लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत के लिए आज सुबह 9 बजे तक पेश होने की मोहलत है। कल भी पहले 1:30 बजे तक का टाइम दिया गया और एक केस में 3 साढ़े 3 बजे तक का टाइम दिया गया, क्योंकि ATC भी था, बैंकिंग कोर्ट भी था और तौहीन इलेक्शन कमीशन भी था। बहरहाल जनाब, GST 17 से बढ़ाकर 18% करने की बात की गई है। हमने गुज़श्ता रोज़ भी बात की थी इस पर कि जो पुरतईश अशिया हैं या फिर जो उमरा हैं उन पर टैक्स लगाया जाए, जो गरीब आदमी उस पर कम से कम बोझ डाला जाए। गालिबन इसहाक़ डार साहब ने ये बात सुनी और उन्होंने वैसे ही दोहरा भी दी, लेकिन अमली तौर पर इसका कोई हमें इक़दाम दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब पेट्रोल 280 से ज़ायद का हो जाएगा तो आम अशिया जो हैं, जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, उनकी ट्रैवलिंग महंगी होगी और वो डेफिनेटली आम आदमी तक महंगी पहुँचेंगी। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मिनी बजट से गरीब पिस जाएगा, इलेक्शन ना हुए तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट और दिवालिया की बातें अपोजिशन की जानिब से बारहा की जाती रहीं और अब जो मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बहुत ही कम सतह पर पहुँच चुके हैं। बहरहाल ये है जनाब कुछ सूरत हाल। कुछ IMF से भी बात करने की जो हालात हैं, जो मामलात हैं, उस पर भी बात करेंगे। जो बॉर्डर की सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ क्या ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान अपनी सियासत को, अपनी मईशत को और अपनी माशरती हालत को किस तरह दुरुस्त कर सकता है, सब पर बात करने के लिए इब्राहिम बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो सर, ये जो पेट्रोल में इजाफा हुआ है, डीजल में इजाफा हुआ है, जो मिनी बजट इसहाक़ साहब ने पेश किया है, आखिरकार IMF का जो हुक्म था वो बजा लाना ही पड़ा। जब आपका सिस्टम आपका अपना नहीं होगा तो फिर माननी तो पड़ेगी सर किसी की। नहीं, एक तो देखिए, हमें IMF को कोसना छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि IMF एक बैंक है और बैंक आपको कर्ज देता है। जब वो कर्ज देता है तो वो आपकी पोजीशन भी देखता है, आपकी वर्थ भी देखता है। आप अपने मुल्क में देख लें, आप अपने मुल्क के बैंक से कर्ज लेने के लिए जाते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए, कोई मकान बनाने के लिए, कोई चीज़ करने के लिए, तो उससे पहले कि वो आपको कर्ज दे 1000 फॉर्मेलिटीज़ हैं। उसमें सबसे बड़ी फॉर्मेलिटी ये होती है कि आपकी वर्थ क्या है, आप कौन सी चीज़ वहाँ पे गिरवी रखाएंगे, कौन सी चीज़ कल आप देंगे जिससे कर्ज वापसी होगी। इसलिए कर्ज वापस लेने वालों का जो आज देने जा रहे हैं तो उनको पहले सोचना पड़ता है, एक बात। दूसरी ये है कि बहुत सारे ममालिक हैं जिनके बारे में नहीं सोचा जाता, इसलिए कि उनकी वर्थ है, उनकी एक कैपिटल वर्थ है, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, उनकी एक बात है, एक कमिटमेंट है। एक तो आपकी वर्थ ख़त्म हो गई और आपकी अपनी वजह से ख़त्म हुई, और दूसरा आपके अलल्ले तलल्ले वो आप दुनिया जहान आपको देख रही है कि आप तुर्की इमदाद भेजने के बजाय 10-15 आप प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों को लेकर वहाँ चले जाते हैं सैर सपाटे के लिए। ये ज़लज़ला को देखने जा रहे हैं, वो इमदाद भेजने जा रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं। और आपकी कैबिनेट का साइज़ भी वो लोग देख रहे हैं, आपके बजट, हर किस्म के बजट, उसको भी वो देख रहे हैं, और आपकी मिस मैनेजमेंट को भी देख रहे हैं। करप्शन तो आप
ایک دوسرے کی تسلیم کرتے ہی ہیں، اس لیے جب بھی آپ ٹی وی چینلز پہ بیٹھتے ہیں دو پارٹیز کے لوگ، وہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایک پارٹی اپنے آپ کو کلیریفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، دوسرے پہ گند اچھالتی ہے، دوسرے پہ کیچڑ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کنفیشن سٹیج پہ چلے جاتے ہیں، آپ یہ مان لیتے ہیں کہ میں تو کرپشن کر رہا ہوں لیکن یہ بھی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جو پریولیج لوگ ہیں وہ کرپشن میں انتہائی لیول تک انوالو ہو چکے ہیں۔ اب یہ تمام فیکٹرز اگر آپ سامنے رکھیں، یہ تمام کے تمام فیکٹرز، تو اس کے بعد کیا آئی ایم ایف اپنی شرائط آپ سے نہیں منوائے گا؟ کیا اس کو اپنے پیسے واپس نہیں لینے؟ کیا اس نے آپ کو خدا کے واسطے پیسے دیے ہیں؟ کیا خیرات کے طور پہ آپ کو دیے ہیں؟ کیا آپ کر کیا رہے ہیں؟ پہلے تو اپنا ہم حساب کریں نا، ہم نے 75 سال میں کیا کیا ہے ابھی تک؟ ہم نے مس مینجمنٹ کے علاوہ ہم نے کچھ سوچے بغیر اپنی مینجمنٹ چلانے کے لیے، ہم نے اپنی گورنمنٹس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے، جب اتنے بڑے سٹیپس اپنے خلاف، یعنی جو سٹیٹ اپنے خلاف ہو، جو گورنمنٹس اپنے خلاف ہوں، جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے خلاف ہوں، جو ادارے اپنے آپ کے خلاف ہوں، تو اس کے بعد دیکھیں لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ لوگوں کی شرائط تو ہوں گی۔ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، غالباً آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا ہم گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں اور ہمیں بھی ڈیفینیٹلی آؤٹ پٹ دکھانا ہوتا ہے، کچھ بتانا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو آئی ایم ایف یا دیگر مالیاتی اداروں سے لون لیا جاتا ہے، اول تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئے، اور دوسرا اگر ضرورت پیش آئے بھی تو کیا یہ عوام کے منتخب نمائندے کیا عوام کی کانسنٹ سے یہ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو پھر یہ بوجھ سارا عوام سے ہی پورا ہوتا ہے۔ ظلم تو یہ ہے کہ دنیا جہان کے ممالک قرض لیتے ہیں، یہ گلوبل ورلڈ ہے، لیکن قرض لیتے ہیں اپنی ورتھ بڑھانے کے لیے، انڈسٹری لگانے کے لیے، اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے، اپنی کہیں نہ کہیں کمزوری دور کرنے کے لیے۔ ہم قرض لیتے ہیں کھانے پینے کے لیے، ہم لیتے ہیں نان پروڈکٹیو پرسپیکٹو میں یوز کرنے کے لیے، ہم لیتے ہیں تنخواہوں پہ، پینشن پہ خرچ کرنے کے لیے۔ یہ ظلم نہیں ہے کہ آپ قرض لے کے یہ کر رہے ہیں؟ اور پھر قرض آپ کو لینا کیوں پڑتا ہے؟ اس لیے لینا پڑتا ہے کہ آپ کا ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں، یعنی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا فرق بہت زیادہ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ قرض لیتے ہیں۔ آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کبھی نہیں سوچتے، آپ اپنی امپورٹ کو جتنا چاہیں آپ بڑھا لیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانا ہوتی ہے، اپنی پیداواری قوت بڑھانا ہوتی ہے، اپنی پیداواری قوت بڑھانے کے بعد وہ چیزیں باہر بیچنی ہوتی ہیں، مارکیٹ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کہ دنیا نے، ویسٹ نے، خاص طور پہ یورپ نے آپ کو موسٹ فیورٹ نیشن کا دیا ہوا ہے، سٹیٹس دیا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ کی ایکسپورٹ اتنی کم ہے کہ آپ کے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ جب اچھا سر، یہ تو بہت بڑا ایشو ہے، آپ بالکل، ہم اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، آپ بجا فرما رہے ہیں، کیونکہ پروڈکشن جو ہے جب تک وہ نہیں ہوگی تب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی، ایکسپورٹ کے لیے ہمیں مارکیٹ بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ سر مارکیٹ میں اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کون سا ملک کیا آئٹم کتنے میں دے رہا ہے، تو جو پروڈکشن کاسٹ ہے جب وہی کم نہیں ہوگی، جب بجلی کی یا گیس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، تو سر پھر کیسے کمپیٹ کریں گے مارکیٹ سے؟ نہیں، دیکھیں نا، آپ یہ جو آپ کے ان پٹس ہیں، اس کو گورنمنٹ نے کیوں رکھا ہوا ہے اپنے پاس؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ وابڈا یہ آپ کے پاس کیوں ہے بھی؟ یہ کمرشل ادارہ ہے، کمرشل ادارے کو آپ بیچیں نا، آپ پرائیویٹ لوگوں کے پاس لے جائیں۔ دیکھیں، ادارے چلانے کے لیے سب سے پہلے آپ کا ایفیشینٹ کارکن وہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سفارشی لوگوں کو وہاں پہ رکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن دیکھا، جس سے ارباں کا نقصان ہوا، دنیا جہان آپ پہ ہنس رہی تھی، 3 دن سے آپ کے پاس بجلی نہیں تھی، اور 4 5 6 دن کے بعد جا کے آپ نے 1 ہفتے کے بعد بجلی پوری کی ہے پورے پاکستان میں۔ ابھی سردی کا موسم تھا، ڈیمانڈ اتنی نہیں تھی سر۔ یہی بات ہے نا، ایک تو نالائکی کی انتہا یہ ہے، اور دوسرا کرپشن کی انتہا یہ ہے۔ آپ اپنا سرکولر ڈیٹ دیکھ لیں، جس پہ آئی ایم ایف جا کے فنگر رکھ لیتا ہے، اور بالکل جائز فنگر رکھتا ہے، وہ آئی ایم ایف کا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ سرکولر ڈیٹ ہے کیا؟ سرکولر ڈیٹ تو آپ کی چوری چکاری ہے، اس کا سرکولر ڈیٹ ہے، آپ لوگوں پہ ڈال رہے ہیں پورا کرنے کے لیے۔ ظلم تو یہ ہے۔ ایک بات، لائن لاسز ہیں، وہ کس وجہ سے ہیں؟ آپ کی نالائکی کی وجہ سے ہیں۔ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے، اس کو آپ پورا نہیں کرتے،
اور پاور پلانٹس بند پڑے، ان کو پیسہ آپ پے کیے جا رہے ہیں۔ تیسری آپ کی نااہلی ہے۔ چوتھی یہ ہے کہ آپ کے یعنی آپ کی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، آپ کا آن لائن ابھی لاسٹ ٹائم جو ٹرپنگ ہوئی ہے سندھ میں، جو پورے پاکستان میں الٹیمیٹلی سبب بنی ہے، آپ وہاں پہ سسٹم تو دیکھیں ہے کیا؟ وہاں پہ چوکیدار اور چپڑاسی آپ نے بیٹھے ہوئے ہیں پاور پلانٹ کو بند کرنے اور کھولنے کے لیے۔ آپ کے پاس تو کوئی سٹاف ہے، سٹاف وہاں پہ، لیکن سٹاف اس قابل ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ ذمہ دار سٹاف ہے یا نہیں ہے؟ سرکاری اداروں میں تو سر یہ ایک روایت سی ہے کہ وہ یا تو حاضری فون پر لگوا لیتے ہیں، یا پھر پیسے دے کر، یا پھر اپنی جگہ کوئی بندہ، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر وہ سیکیورٹی گارڈ یا لائن مین وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو ذمہ داری کسی افسر کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو چوری والا معاملہ ہے، نور عالم خان نے بھی کل ذکر کیا اس حوالے سے آن دا فلور، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے اداروں میں دیکھیں چور بیٹھے ہوئے ہیں، معاملات، رشوت ستانی۔ تو یہ اب آواز تو اٹھ رہی ہے، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ حل کون کرے گا اس معاملے کو سر؟ گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ بالکل موجودہ حکومت۔ یہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کے ذریعے آئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس میجورٹی ہے، آپ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی میجورٹی لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس ایم این اے زیادہ ہیں، اس لیے آپ نے گورنمنٹ بنا لی، تو گورنمنٹ چلانے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے کہیں تخت پہ بیٹھنا ہے۔ معذرت کے ساتھ سر، قطع کلامی کی معذرت، کیونکہ میں اس دشت کی سیاہی میں تھوڑے سے وقت گزرا ہے۔ بہرحال یہ جو ایم این ایز ہیں عوام کی کانسنٹ سے تو نہیں بنتے، میں نے جو دیکھا اب تک پیسے سے ہی بنتے ہیں۔ دیکھیں، پیسہ تو شاید دنیا جہان میں، لیکن بات ذمہ داری کی ہے۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری کس حد تک لیتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ چلانے کے لیے ذمہ دار، آپ اکاؤنٹیبل کہاں تک ہیں؟ آپ ریسپانسیبل کہاں تک ہیں؟ آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس احساس ذمہ داری نہیں ہے، آپ لوگوں کے نمائندہ ہیں، تو آپ کے لوگوں کی نمائندگی ادا نہیں کر سکتے۔ نہیں سر، جب عوام منتخب ہی نہیں کر رہے، وہ ہی کسی اور سسٹم کے تحت رہے ہیں، کبھی آر ٹی ایس بیٹھنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو کبھی دھاندلی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ پاکستان الیکشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان کے الیکشن کہتے ہیں کہ غالباً بھٹو کے دور میں کوئی اچھے الیکشن ہوئے تھے جسے کہا جا سکتا ہے کہ شفاف الیکشن تھے، اس کے علاوہ تو تمام الیکشنز پر انگلیاں اٹھی ہیں، پھر بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن سے امید لگائے بیٹھی ہے۔ نہیں، پی ٹی آئی تو دیکھیں نا، عمران خان صاحب کا ایک خاص، ہم ایک اور سائڈ پہ چلے جائیں گے۔ عمران خان صاحب کا یہ کلیم کہ میں کپتان ہوں تو ہر چیز ٹھیک ہے، گیم ہونی چاہیے، کھیل ہونا چاہیے، اگر میں کپتان نہیں ہوں تو پھر یہ کھیل بند کر دینا چاہیے، یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ دیکھیں، جمہوریت اگر ہم سمجھتے ہیں، اس کی سپرٹ کو سمجھتے ہیں، تو جمہوریت میں تو اپوزیشن گورنمنٹ سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ لوگوں کی صحیح معنوں میں نمائندگی اپوزیشن کر رہی ہوتی ہے، ان کے تمام ڈیمانڈز اپوزیشن پیش کر رہی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کون بناتی ہے؟ اپوزیشن بناتی ہے۔ لوگوں کی گورنمنٹس کی کون حساب کرتا ہے؟ اپوزیشن کرتی ہے۔ کون شیڈو کیبنٹ بناتا ہے؟ اپوزیشن بناتی ہے۔ کون ورک کرتا ہے، ورک آؤٹ کرتا ہے چیزوں کو؟ مہنگائی کے لیے ان کو چھیڑتا ہے، باقاعدہ ان کو آ کے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، اپوزیشن کرتی ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے آئینہ دکھانا کام ہے اپوزیشن کا، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آئینہ ان کو دکھاتے ہیں تو برا مان جاتے ہیں۔ نہیں، وہ تو خیر برا مانتے ہی ہوں گے، لیکن میں اپوزیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ افسوس تو یہ ہے کہ میں اس کا مطلب ہے جمہوریت کو سمجھتے نہیں ہوں۔ عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کی سیٹیں چھوڑی، بالکل غلط کیا۔ قومی اسمبلی سے بائیکاٹ کیا، بالکل غلط کیا۔ ابھی 2 اسمبلیز وقت سے پہلے توڑ دی، اپنی ہی اسمبلی توڑ دی، اس کا مقصد ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اچھا، اس سے نقصان بھی پی ٹی آئی کو ہوا اور فائدہ ہوا پی ڈی ایم کو، اس کے باوجود یہ غلطی پی ٹی آئی سے ہوئی ہے، عمران خان سے ہوئی ہے، کروائی گئی؟ پورے سسٹم کو نقصان ہوا ہے، پورے سسٹم کو۔ کروائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سسٹم کو جب سمجھ نہیں ہو رہے ہوتے اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، جب آپ ڈکٹیٹر کے طور پہ حکم دیتے ہیں یہ کر لیں، تو اس کے بعد یہی ہوتا ہے، آپ کنسلٹیشن کریں۔ جمہوریت تو کنسلٹیشن کا نام ہے، مشاورت کا نام ہے۔ آپ مشورہ کریں لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے پوچھیں۔ اگر کان میں کسی نے آ کے نان سینس بات کر دی اور آپ نے آگے وہی بول دی اور لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، تو بہت بڑا نقصان ہے۔ پھر آپ کا کیا کردار ہوا؟ اچھا ابراہیم بیگ صاحب، تھوڑا سا واپس آتے ہیں کچھ پاکستان کی معیشت کی طرف، کیونکہ عوام کو اس سے غرض ہے،
اور عوام کو اس سے آگاہی بھی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ عوام بہت سی، ابھی تو میڈیا آزاد ہے، موبائل فون ہاتھ میں ہے، بہت کچھ ہمیں مل جاتا ہے، لیکن اس سے قبل تو بالکل ہی برا حال تھا. لیکن پھر بھی ابھی بڑی عوام ہے جس کو یہ جو معاشی اشاریے ہیں یہ سمجھ نہیں آتے. تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں جو انٹرنیشنل ورلڈ میں دیکھ رہی ہے، کس طرح سے دیکھ رہی ہے. فچ کی ایک رپورٹ آئی، انہوں نے کہا جی ٹرپل سی منفی میں چلے گئے آپ، اب آپ قابل اعتبار نہیں رہے قرض لینے کے حوالے سے. جون تک 16.5 ارب یا 16.25 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر آئی ایم ایف کے مطابق ہمیں کرنے ہیں. کیسے ہوں گے؟ ایک تو یہ بات. دوسرا، ابھی مہنگائی کی شرح میں موڈیز نے بھی کہہ دیا کہ یہ 33% تک جائے گی. اس سے قبل بھی رپورٹس آتی رہی کہ 40% تک بھی جا سکتی ہے. تو اس ساری صورتحال میں ایک تو عوام ہے جو کہ بالکل تیار ہے، 22 کروڑ سے اب زیادہ ہو چکی ہوگی، 25-30 کروڑ مردم شماری ہو تو پتہ لگ جائے، لیکن عوام بہت زیادہ ہے، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے. اور یہی وہ ایشورٹی ہوتی ہے کہ جناب آپ کہاں سے پورے کریں گے. تو عوام دکھا دی جاتی ہے کہ جناب یہ عوام ہے، یہاں سے ہم پورے کریں گے، اور اب وہ پورے کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اچھا ابراہیم بیگ صاحب، کچھ مہنگائی کی صورتحال ہے، کچھ آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل جو ریٹنگز ہیں پاکستان کی وہ گر رہی ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ابراہیم بیگ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کچھ ذکر کیا تھا ٹرپل سی مائنس ریٹنگ کا، پاکستان قابل اعتبار نہیں رہا. تو یہ ریٹنگ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے؟ اور جو دوسرا 30 یا 33% موڈیز کے مطابق جو ہے وہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح جا سکتی ہے، تو عوام کا کیا حال ہوگا اس پر؟ دیکھیں، یہ جو ریٹنگ ایجنسی ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہے. ریٹنگ ایجنسی ہوتی کیا ہے؟ ریٹنگ ایجنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا جہان کے جو ممالک ہیں ادھار لینے اور واپس کرنے کی جو ان کی ورت ہے اس کی ریٹنگ وہ کرتے ہیں. ابھی آپ کی ادھار لینے کی جو ریٹنگ ہے بہت کم ہو چکی ہے، مزید 2 پوائنٹ انہوں نے گرا دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایم ایف بھی ایک بڑا رسک لے کے آپ کو پیسے دے گا، ورنہ آپ کی ادھار کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے ادھار لینے کی اور واپس کرنے کی، اور آپ کو ادھار نہیں ملنا چاہیے. اگر آپ کو ادھار نہیں ملے گا تو آپ ڈیفالٹ کریں گے. آپ ڈیفالٹ کے قریب ترین پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے ریزروز بہت نیچے آ چکے ہیں. ایک بڑا فارمولے کے تحت ایک کو میتھمیٹیکل فارمولہ بنا کے وہ نکالتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ قرض کس بات کے لیے لیں گے اور کہاں سے واپس کریں گے. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ لوگوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے گورنمنٹ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے اسمبلی کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے اداروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا نیچے چلے گئے ہوئے ہیں. دیکھیں، اس کو اگر امپروومنٹ کرنی ہے اس کی، تو ہمیں بالکل آؤٹ آف باکس جا کے سوچنا پڑے گا. آؤٹ آف باکس یہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹ اس سٹیج پہ اگر نہیں بھی بڑھا سکتے، آپ اپنی ضروری امپورٹ مت بند کریں خدا کے لیے، کیونکہ یہاں پہ ایکسپورٹ اور امپورٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پیداوار بڑھانے کے لیے آپ کو چیزوں کو امپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے ہر چیز بند کر دی ہے. یہ فارمولہ پتہ نہیں ڈار صاحب کو کس نے سمجھا دیا کہ آپ بالکل امپورٹ زیرو کر دیں اور کافی حد تک کم کر دیں. آئی ایم ایک ایف بات بھی اس کی اجازت نہیں دے گا سر، کیونکہ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گا. اچھا، زرعی ملک ہے پاکستان سر، 70% تقریباً زراعت سے وابستہ ہے ہماری آبادی، اور ایک بڑی ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں. لیکن ہم جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں جس کے ذریعے زیادہ پیداوار کی جا رہی ہے، ہم ان کو کیوں نہیں اپنا پا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دنیا اگر ہم دیکھیں تو ہالینڈ یا پھر جو یورپ کے دیگر ممالک ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ پیداوار کر رہے ہیں اور دنیا میں مارکیٹ میں اپنا جو ہے وہ لوہا منوا رہے ہیں. دیکھیں، یہاں پہ آپ نے کاشتکاری کی بات کی ہے. یہاں پہ پروڈکٹیو یونٹ جو ہے وہ کسان ہے، کاشتکار ہے. آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، وہ کاشتکار بیوی بچوں سمیت آلموسٹ 24 گھنٹے اپنے کھیت میں کام کرتا ہے. آلموسٹ صبح سویرے جب پرندے بھی نہیں اٹھے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتا ہے، وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، سردیوں میں بھی لگاتا ہے، اور گرمی میں وہاں پہ سانپ اور بچھو اور ہر چیز کو بھی فیس کرتا ہے. اس کے بچے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. یار، اس کے پاس نہ کپڑا ہے پہننے کے لیے، نہ اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ اس کے پاس سالن ہے. وہ چٹنی کے ساتھ کھانا کھا لے تب بھی بڑی بات ہے، ادروائز روکھی سوکھی کھا کے پیٹ پالتا ہے. اس کی حالت زار آپ جا کے دیکھیں، اور اسی سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پیداوار بھی بڑھائے گا. اس کے پیداوار بڑھانے کی صلاحیت تو آپ نے ختم کر دی. اس نے جو چیز ایک آنے کی آپ نے زبردستی، ایک پورا ایک سسٹم ہے،
ایک نظام ہے ایکسپلائٹیشن کا. ایک آنے کی چیز جا کے خریدی, وہ 5 روپے کی آگے مارکیٹ میں اس کے سامنے بک رہی ہے, اور وہ مجبور آدمی, انہیں میں سے بہت سارے مجبور لوگ وہ 5 روپے کی دوبارہ خرید بھی رہے ہیں. گندم وہ 2000 روپے میں بیچ رہا ہے, 1600 پہ بیچ رہا ہے, اور 5000 روپے میں دوبارہ خرید رہا ہے. آخر یہ کما کون رہا ہے؟ اگر درمیان کا آدمی 1 2 3 ٹریڈرز اگر اس کو کما رہے ہیں, جس ملک کو آپ نے ٹریڈرز کا ملک بنا دیا ہے, وہ اگر کما رہے ہیں اور اس کی روزی روٹی پوری نہیں ہو رہی, پروڈکشن میں تو ٹریڈر کا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی جو بنا رہا ہے, ساری محنت اس کو دن رات کر کے کر رہا ہے, اس کو کچھ حصہ نہیں مل رہا, اور ٹریڈرز جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو سر میکینزم ہونا چاہیے کوئی. ہمارے یہاں واقعی ایسے بہت سے معاملات ہیں جن میں میکینزم نہیں ہے. اگر آپ ادویات کے معاملات کو دیکھ لیں جو امپورٹ ہوتی ہیں یا جو پروڈکشن ہوتی ہے پاکستان میں, ان کے معاملات بھی ایسے ہیں. ایک سٹیج پہ اس ریاست نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم پروڈکشن بڑھانے کے لیے, ہم انڈسٹری لگانے کے لیے, ہم کمپٹیشن کرنے کے لیے, ہم چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے لیے دنیا جہان کا, اس کی بجائے ہم ٹریڈنگ پہ آ جائیں, جس کو لفظ نہیں کہنا چاہیے, ایک قسم کی آپ پتہ نہیں اس کو کیا کہنا چاہیے, بہت بری بات ہو جائے گی. آپ اس پہ اتر آئے ہیں, آپ چیزیں لیتے ہیں, کمیشن کماتے ہیں, آگے بیچ دیتے ہیں. آپ وہاں سے چیز لی, یہاں سے لوگوں سے کمیشن کما لیا, یہاں سے لی باہر ایکسپورٹ کیا, وہاں سے کمیشن کما ہم لیا. مڈل مین کا کردار ادا کر رہے ہیں, انٹرمیڈیری بن گئے ہیں, اور یہ اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ ہم اپنی کو پروڈکشن نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس وسائل بے تحاشا ہیں. اگر ہم قدرتی وسائل کی بات کریں تو قدرتی وسائل ہمارے پاس بے تحاشا ہیں. بلوچستان ہمارے پاس ہے, اگر پنجاب کی بات کی جائے تو زرعی حوالے سے ہمارے پاس ایک بڑی زمین ہے. لیکن پھر بھی ہم کیونکہ اکٹھے نہیں ہیں غالباً, آئی ایم ایف بھی مشورہ دے رہا ہے, سعودیہ بھی ہمیں سمجھا رہا ہے, چائنا بھی کہہ رہا ہے پلیز بی یونائٹ. ہمارے اندر سوچ ہی نہیں ہے, ہمارے اندر ویژن نہیں ہے, ہمارے اندر اداروں میں بھی ویژن نہیں ہے, بالکل بلو کیپیسٹی ہے. اور سیاستدانوں کا یہی حال ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا عالم بہت برا ہے. وہ جو سیاست کر رہے ہیں وہی سیاست اپنے ورکر کو نہیں سمجھا پا رہے, ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے. ادروائز دیکھیں پاکستان میں, میں آپ مجھے 2 منٹ دینا. پاکستان کی پیداوار کیا, آپ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں. پاکستان میں سب سے پہلے تو ٹورزم اگر آپ جنریٹ کر سکتے ہیں, آپ نے تو اس کو دہشت گردی کا ملک بنا دیا ہے نا, خوف کا ملک بنا دیا ہے نا. اس کو لبرل ڈیموکریٹک ریاست آپ نے نہیں بنایا نا, آپ نے سو کارڈ اپنے طور پہ کہا کہ آپ اسلامی ریاست, جبکہ اسلام کے فیکٹرز بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ نے اس کو بھی ایسے نام دے کے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں ٹورزم, آپ کے پاس یہاں پہ چولستان ہے, سرائیک علاقے میں بہت بڑا ایریا ہے, آپ جتنا مرضی ٹورزم وہاں پہ جنریٹ کر دیں. آپ کے پاس تھل ہے سرائیک علاقے میں, آپ جتنا مرضی ٹورزم کریٹ کر دیں. آپ کے پاس سندھ میں تھر ہے, آپ جتنا مرضی کریٹ کر دیں. آپ کے پاس دامان ہے ڈیرہ غازی خان میں, آپ جتنا مرضی وہاں پہ ٹورزم کریٹ کریں. آپ کے پاس پہاڑ ہے. ایک بات, ایک تو ٹورزم سے جو دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری بن گئی ہے, اس کی کیپیسٹی سب سے زیادہ آپ کے پاس ہے. آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی اور کبھی اس کو کیا نہیں. اس ڈیزرٹ کو آپ زراعت میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پانی نہیں ہے, پھر بھی آپ پانی لے جا کے مربے بناتے ہیں اور ان مربوں کو بیچ دیتے ہیں. خدا کے لیے اس سرزمین کو اسی طرح آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں جس طریقے سے اس کو قدرت نے بنایا ہے. ٹورزم میں اس کا ٹاپ آف دا لائن یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا لائف سٹاک بالکل اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ٹورزم کے ساتھ آپ جتنا مرضی تھر میں, تھل میں, آپ چولستان میں, آپ دامان میں جتنا مرضی لائف سٹاک رکھ لیں, مفت آپ قدرتی آپ کے پاس گھاس موجود ہے. اور وہ گھاس آج بھی وہاں پہ آپ دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کا مال جتنا مرضی آپ رکھ لیں, آپ پالیں اس کو, آپ اس کو بریڈ آؤٹ کرائیں, آپ اس کو ملٹی پلائی کریں اور آپ ایکسپورٹ کریں, پورے عرب ورلڈ میں آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ 2 چیزیں اس ملک کو اٹھا کے کہیں سے کہیں لے جا سکتی ہیں, لیکن ہماری توجہ نہیں ہے. ہم نے اس عام آدمی کو جو ڈنگر ڈھور پالتا ہے اس کو انسان نہیں سمجھتے. ہم نے وہاں پہ رہنے والے شخص کو انسان نہیں سمجھا. ادروائز وہاں کا انسان بھی بہت آگے چلا جائے گا, آپ کی معیشت بہت آگے چلی جائے گی. ایک بات تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اور دوسرا, چونکہ صبح شام ٹی وی پہ اعتراضات ہو رہے ہیں, اس کا حل نہیں بتایا جا رہا. اور دوسرا
آپ اپنے ادارے گورنمنٹ کا کام کمرشل ادارے چلانا نہیں ہے, بزنس کرنا نہیں ہے. آپ اپنے ادارے بیچیں اور پرائیویٹ پارٹیز لیں, آپ بھی پیسے کمائیں, آپ اپنے قرض بھی واپس کریں اور ہر سال آپ اس کا پیسہ بھی لیتے رہیں. جو یہ وہ کمرشل ادارے ہیں جو نالائق گورنمنٹ چلا رہی ہیں, نالائق انتظامیہ چلا رہی ہے اور گھاٹے میں جا رہے ہیں. آپ بجائے اس کے قرض لے کے اس گھاٹے کو پورا کر رہے ہیں, اس کو بیچتے کیوں نہیں ہیں؟ دو. اور تیسرا یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر, تمام کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے, لوگ بھی سمجھ رہے ہوں, تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے کم از کم 30% آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے چاہیے. خود سوچنا چاہیے کہ ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں, اپنے ایکسپینڈیچر آپ نیچے کریں, لے آئیں, 30% اس پہ کٹ لگائیں, ہر لیول پہ لگائیں. جب تک یہ تمام کے تمام کام آپ نہیں کریں گے, نہ تو اپنی ورتھ بڑھا سکتے ہیں, نہ اپنی آپ کوئی چیز ایکسپورٹ کریے, اور آخری بات یہ ہے کہ آپ ٹریڈنگ کی بجائے اس کو میں وہ بات اگین وہ نہیں کرنا چاہتا, اس کی بجائے آپ خدا کے لیے اپنے ملک میں انڈسٹری لگائیں, پیداوار بڑھائیں, آپ دنیا کا چیلنج قبول کریں. آپ کی چیزیں مارکیٹ میں جانی چاہیے, وہ بکنی چاہیے. یار کم از کم اپنے ملک میں تو آپ بیچ سکتے ہیں. آپ اپنے ملک کے میں بیچنے کے لیے چیز بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہر چیز آپ باہر سے منگا رہے ہیں تو آپ کی ظاہر امپورٹ بہت زیادہ ہوگی, ایکسپورٹ ہوگی نہیں. یا پھر ہم اچانک سے بند ہی کر دیتے ہیں کہ جناب بالکل. تو یہ بیلنس رکھنا پڑے گا, ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہماری ضروریات کیا ہیں. جس طرح سے کل اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب ہم ان پر ایمفیسائز کریں گے, ان آئٹمس پر امپورٹ کرنے کے لیے جو آپ کی پروڈکٹیوٹی میں آپ کا ساتھ دیں. یعنی عام الفاظ میں, سادہ الفاظ میں, جو چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہونی چاہیے جو آپ کی معیشت کو سپورٹ کر رہی ہیں. یقیناً وہی ہونی چاہیے. آپ ضروری جو آپ امپورٹ بند کرتے ہیں تو ہر چیز کر دیتے ہیں. آپ کیوں کرتے ہیں ابھی ہر چیز؟ آپ کی جو پیداواری عمل کو بڑھانے کے لیے چیزیں ہیں, جو میڈیسن کی چیزیں ہیں, جو انڈسٹریز کی چیزیں ہیں, وہ آپ کو بالکل اوپن رکھنی چاہیے ہر حال میں. وہ اگر نہیں کریں گے تو آپ کی ایکسپورٹ مزید کم ہوگی. اگر آپ کی ایکسپورٹ مزید کم ہوگی تو آپ کا خسارہ بڑھتا جائے گا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں وہ بڑھ جائے گا. جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا اتنا آپ کو بیسیکلی آپ قرض لیتے کیوں ہیں؟ اسی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو, جس کو سادہ لفظوں میں یہ کہنا چاہیے, ایک چیز آپ بیچتے ہیں, ایک چیز آپ خریدتے ہیں, اگر یہ برابر ہوں گے تو آپ بیلنس آپ کا ٹھیک رہے گا, آپ کو ادھار نہیں لینا پڑے گا. اگر آپ بیچنے والی چیزیں آپ کی زیادہ ہو جائیں گی اور خریدنے والی کم آپ کو ضرورت پڑے گی, آپ پیسے زیادہ کما رہے ہوں گے تو آپ کی ورتھ مزید بڑھ جائے گی. لیکن اگر آپ زیادہ خرید رہے ہیں اور کم چیزیں بنا کے بیچ رہے ہیں تو وہی آپ کا خسارہ ہے, اس کو پورا کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ ادھار لیتے ہیں. اس پہ آپ کو یہ بالکل سادہ سی لائن ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے نالائکی یہ کی ہے کہ ہمارے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے لیے یہاں پہ کچھ نہ کچھ جو پیداواری عمل ہے اس پہ چیزیں جو امپورٹ ہونی چاہیے, باہر سے منگانی چاہیے, اس کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ایکسپورٹ مزید کم ہو جائے گی, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مزید بڑھ جائے گا, ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ مزید بڑھ جائے گا. ایک پیج پر جو آپ نے شروع میں بھی بات کی تھی ابراہیم بیگ صاحب, آپ ہی کی بات دہرا رہا ہوں کیونکہ جب تک ایک پیج پر نہیں آئیں گے, آپ نے کہا کہ ہر حلقے کو, ہر ادارے کو بیٹھنا پڑے گا, جب تک ایک پیج پر نہیں آئیں گے تو کیسے معاملات حل ہوں گے؟ آنا پڑے گا. اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ پھر بڑے کرائسس میں جا رہے ہیں. سر وہ ایک اے پی پھر سی کوئی بچے, پھر آپ بچے گا نہیں, کوئی بھی نہیں بچے گا. میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ جب آپ کی اسٹیٹ ایٹ سٹیک چلی گئی ہے, جب آپ کی ریاست خطرے میں چلی گئی ہے, آپ کے عوام تو بہت پہلے سے ہی پیس رہے تھے, آپ کی جو پریولیج کلاس ہے, ایلیٹ کلاس ہے, اس کے مفادات جب ایٹ سٹیک چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں, ہر چیز خطرے میں چلی گئی ہے. یہ تو یہ جہاز ڈوب سکتا ہے اور ڈوبنے کے قریب ہے. اس کو اگر بچانا ہے بالکل بڑی سرجری آپ کو کرنی پڑے گی. آپ یہ بڑی سرجری جس کو میں کہہ رہا ہوں, یہ کوئی چھوٹا سا نقصان اگر ہوگا تو اس کو آپ برداشت کریں گے تو بڑے نقصان سے بچیں گے. جی, اگر ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, سٹیک ہولڈرز اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں,
یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے, اسٹیک ہولڈرز اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. اکٹھے بیٹھیں گے تو معاملات حل ہوں گے, ایک پیج پر آئیں گے تو بات بنے گی, کیونکہ جس طرح سے اب تک معاملات چل رہے ہیں اس سے تو کوئی بات بنتی دکھائی نہیں دے رہی. بہرحال جناب, بات کیسے بنے گی اور کیا کیا باتیں بن رہی ہیں اخبارات میں, اس پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ابراہیم بیگ صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کچھ کہ ایک پیج پر آنا بہت ضروری ہے. جب تک ایک پیج پر نہیں آئیں گے تو معاملات حل کیسے ہوں گے؟ ٹیبل ہوں گے, تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے تبھی معاملات حل ہوں گے. لیکن اگر اپوزیشن جس طرح سے رویہ اختیار کیے ہوئے ہے یا پھر جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس طرح سے بات نہیں بنے گی, اور نقصان صرف عوام کا ہوگا. اور عوام دیکھتی آ رہی ہے 70-75 سال سے, کب تک دیکھتی رہے گی یہ بھی دیکھنا ہوگا. بہرحال ابراہیم بیگ صاحب, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز والی بات کر رہے ہیں آپ, لیکن اس کے لیے تو بڑا حوصلہ چاہیے. نہیں, ہم کھڑے ہو چکے ہیں اس لیے کہ ریاست کھڑی ہوگی, وہ کھڑا ہونا پڑے گا. اپوزیشن کو, سیاسی پارٹیز کو اور باقی اسٹیک ہولڈر اداروں کو, سب کو ایک جگہ پہ بیٹھنا پڑے گا. سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اس مصیبت سے نکلنا کیسے ہے, ہم نے اپنے جہاز کو جو ڈوبنے کے قریب ہے بچانا کیسے. اگر آپ اس سٹیج پہ اس کو بچا گئے تو آگے سنبھلنے کا موقع آپ کو مل جائے گا, اور خدا نہ خواستہ اگر ہم اس کو نہ بچا سکے تو کوئی بھی نہیں بچے گا. بھئی ریاست ہے تو آپ ہیں, آپ کا گھر ہے تو آپ ہیں. ہم نے اس سے پہلے بڑی بڑی گیمیں کھیلی ہیں. ہم نے دنیا جہان میں کہیں پہ آپ نے مذہب کو بہانہ بنا کے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی, کہیں پہ آپ نے مذہب کا نام لے کے ملک کے اندر دہشت گردی کرنے کی کوشش کی. یہ سب کھیل آپ کھیلتے رہے. منافقتیں یہاں پہ ہوئیں, مارشل لاز لگے, آئین ایک طرف رکھا گیا, ہولی بک ہے آئین, آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. آپ نے ضیاء الحق کا دور آپ دیکھ لیں, جس وقت آپ کو سوویت یونین کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے تھے, اس وقت آپ سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے, اپنے لوگوں کو اسلام کے نام پہ ایک دہشت گردی کی بٹی میں ڈال رہے تھے. آپ نے سوویت یونین توڑ دیا. آپ کے پاس موقع تھا, یہی گوادر تھا, آپ گرم پانی تک ان کو رسائی دیتے, آپ ایک بڑے ملک, ایک پاور کے فرسٹ ہینڈ پارٹنر بن سکتے تھے. آپ نے نہیں کیا, آپ چلے گئے وہاں پہ جہاں پہ آپ کو نہیں جانا تھا. ایک بات, آپ مشرف کا دور کل کی بات ہے, آپ کو ہمیں سب کو یاد ہے. اگر آپ وہ وار اینڈ ٹیرر جو آپ نے ہاں کر دی تھی امریکہ بادشاہ کو, اس کو ایمانداری کے ساتھ لڑ لیتے. اسامہ یہاں سے نکل رہا ہے اور ٹی ٹی پی کے تمام ہیڈ یہاں پہ ہیں, افغان طالبان کے لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں, یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, یہاں پہ کوئٹہ شورا بنی ہوئی تھی. آپ ان کی سرپرستی, آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس لڑائی, آخری لڑائی جو مشرف کے دور کی تھی, ایک بڑا گند آپ ختم کر سکتے تھے اگر آپ ایمانداری کے ساتھ لڑتے. وہ بھی آپ نے دو نمبری کی, آپ نے منافقت کی, آپ نے ڈول گیم کے لی, آپ نے ڈبل گیم کے لی. وہ ڈبل گیم کس کے خلاف گئی ہے؟ وہ ہمارے خلاف گئی. ہم بیسیکلی اپنے خلاف لڑائی لڑ, ضیاء الحق بھی اپنے خلاف, ہمارے ملک کے خلاف, اپنے اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہا تھا, اپنے خطے کے خلاف جنگ کر رہا تھا, اپنے خطے کے مفادات کے خلاف جنگ کر رہا تھا. اور یہی بات مشرف نے کی ہے. وہ بھی یہاں پہ ڈبل گیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ گند یہاں پہ رہے, ختم نہ ہو, یہ ٹیررزم یہاں پہ رہے, ختم نہ ہو. آپ پیسے لیتے رہے, جیبیں اپنی بڑھتے رہے, کرپشن ہوتی رہی, اللہ تللے ہوتے رہے, آپ نے دہشت گردی ختم نہیں کی ان پیسوں سے. آپ اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. ہم جب تک اپنے ٹریک پہ نہیں آئیں گے, جب تک ہم ایمانداری, جب تک ہم آئین کو آئین نہیں سمجھیں گے, قانون کو قانون نہیں سمجھیں گے, اخلاقیات کو اخلاقیات نہیں سمجھیں گے, جب تک ہم دو نمبری, ہم صبح شام بات کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں منافقت بالکل انٹالریبل ہے, اس کو ہم ٹالریٹ کر ہی نہیں سکتے. ہم صبح شام ادارے کے طور پہ, ملک کے طور پہ, ریاست کے طور پہ, پارٹی کے طور پہ, حکومت کے طور پہ منافقت کرتے ہیں. انڈیویجول کے طور پہ ہم سب کرتے ہیں.
ہم جھوٹ بولتے ہیں, منافقتیں بھی کرتے ہیں. جی بالکل, آپ نے منافقت کا ذکر کیا, جھوٹ کا بھی ذکر کیا. مجھے حدیث شریف یاد آ رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کام نہیں کرتا جو مسلمان ہے, وہ ایک جھوٹ نہیں بولتا, دوسرا دھوکہ نہیں دیتا. تو پھر اگر ہم دیکھیں تو مشکل سے مسلمان ملتے ہیں. ہم دونوں کام کر رہے ہیں, پھر بھی ہمارا کلیم یہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں. ہم دونوں کام کر رہے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ پڑھ, یعنی علم ٹاپ آف دا لائن ہے. ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم ایمانداری سے بڑھتے ہیں. ہمارا کریکٹر, ہمارا کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں ٹاپ آف دا لائن آپ کے پروفٹ, آپ کے پیغمبر کو یہ بتایا گیا, آپ کے لیے بتایا گیا, سمبولیکلی بتایا گیا. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, اور پھر بھی ہم کلیم کرتے ہیں بہت اچھے. سر وہ تو رحمت للعالمین ہے, غالباً ہمیں اس لیے بتایا گیا کہ ہم نے اوروں کو بھی بتانا ہے. بہرحال یہ کیونکہ ریلیجیس بات ہے تو جن کی سمجھ میں آ رہی ہے امید ہے کہ اس پر غور کریں گے. بہرحال کچھ معاملات جو اس وقت ہیڈ لائنز میں ان پر بھی بات کرتے چلتے ہیں. پاکستان اور روس کا گیس تیل معاہدوں کو حتمی شکل دینے پر اتفاق. ایک تو یہ روس کے ساتھ ہمارے تیل کے معاملات ہیں کیونکہ پیٹرو ڈالر ہی چل رہا ہے سر دنیا میں. تو ایک تو روس کے ساتھ ہمارے کچھ کرنسی کے حوالے سے بھی معاملات چل رہے تھے, جو چائنا اپنی کرنسی میں کرنے جا رہا تھا, ہم بھی کچھ روسی کرنسی میں تیل کی خریداری کی بات کر رہے تھے, پھر اپنی کرنسی کی خریداری کی بات کر رہے تھے. بہرحال جو کرنسی کا چینج ہے, کیا وہ ملک کی معیشت کو بہتری کی جانب لا سکتا ہے؟ دیکھیں, رشیا کے ساتھ تعلقات آپ کے ہونے چاہیے, بہت پہلے سے ہونے چاہیے تھے. ہماری ان کے خلاف لڑائی نہیں بنتی تھی, ہم نے ان کے خلاف جنگ کی اور اس سوویت یونین کو توڑا ہے باقاعدہ. رشیا وہ بن گیا ہے. آج بھی آپ کے ہمسائے میں وہ ایک بڑی طاقت ہے, آپ کو اس کے ساتھ اچھے تعلقات کریں گے. انرجی, پورا ویسٹ انرجی ان کی انرجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی چائنا لے رہا ہے, وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, آپ کو لینی چاہیے. انڈیا, میں کہتا ہوں کہ اگر وہ غیر جانبدار, جس کو نان الائنمنٹ موومنٹ کہتے ہیں, اس کا حصہ نہ ہوتا, روس کے قریب نہ ہوتا جب وہ آزاد ہوا ہمارے ساتھ, تو میں کہتا ہوں انڈیا آج انڈیا نہ ہوتا. آج بھی آپ کو ہمسایوں میں روس کے ساتھ, سینٹرل ایشین ریاستوں کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ایران ٹاپ آف دا لائن ہے, انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنانے چاہیے, بنانے پڑیں گے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے پاس ہے کیا, مجھے بتائیں, آپ پھر کریں گے کیا؟ انرجی ہے دنیا جہان میں, ان پٹ ہے. آپ صبح شام کہتے ہیں کہ آپ کی چیزیں مہنگی کیوں ہیں, آپ مہنگی چیزیں کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی ان پٹ مہنگی ہے. آپ کو اگر سستی کہیں سے بھی, ایک عرصے سے ایران 1 سال رہ گیا ہے, آپ کا وہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے ایران کے ساتھ, جو گیس لائن انہوں نے بچھائی ہوئی ہے آپ کے قریب, آپ کے سرحد پہ. اگر آپ نے اس سال بھی پورا نہ کیا تو پھر کیا کریں گے سر؟ وہ کورٹ میں جائیں گے, انٹرنیشنل کورٹ میں آپ کے خلاف کلیم ہوگا, اور پھر ہمیں ہرجانہ بھرنا پڑے گا. بالکل بالکل کرنا, اور جو کہ آپ پے نہیں کر سکتے, آپ تو اپنا قرض واپس نہیں کر سکتے. آپ کا عالم یہ ہے, ایک طرف آپ خلاف ورزیاں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ گیس پائپ لائن جو وہاں تک بچھی ہوئی ہے, آپ کو بہت پہلے ایران کے ساتھ, آپ ایران سے بجلی لے کے گوادر تک لے آ سکتے ہیں, آپ چیزیں لے آ کے کوئٹہ تک لے آ سکتے ہیں. آپ مزید معاہدے کر رہے ہیں, آپ گیس لائن لے آ سکتے ہیں. کیوں وجہ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی مائی کوسچن. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آپ ول نہیں ہے سر, آپ اتنا ڈیپینڈنٹ. آپ ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ سعودی عرب ناراض ہو جائے گا, ایران کے ساتھ تعلقات قائم کیے. ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا, ادھر کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا. بھائی آپ اپنی سروائیول کے لیے جب کچھ کرتے ہیں تو تمام ملکوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے, ان کے لیے یہ بہت ضروری. آج ویسٹ اور رشیا کے درمیان جنگ ہو رہی ہے باقاعدہ. اس جنگ سے فائدہ ہوا ہے. ویسے میں دیکھ رہا تھا بی بی سی کی ایک رپورٹ, پاکستان کی ماچس فیکٹری جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے. کوئی 20 ایک فیکٹریاں تھیں جو بند پڑی تھیں. اب چونکہ پاکستان کی ماچس اچھی ہے, یا پھر کیونکہ وہ مارکیٹ وہاں پر بند ہو گئی ہے ماچس کی, تو یہاں پر وہ فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں. جو قطر گئے تھے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب, اور ان دنوں گئے تھے جب IMF کا بڑا پریشر تھا, اور وہ اچانک سے نکل گئے تھے. بجلی کے جو گریڈ اسٹیشنز ہیں یا جو بجلی گھر ہیں جہاں سے بجلی بنتی ہے, ان کو ٹھیکے پر, آپ جس کی پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے تھے, وہ دینے کے لیے گئے تھے. تو پھر کیا بنا سر؟ کچھ بھی نہیں بنا, کچھ بھی کچھ ہوتا ٹھیکے پر نہیں دے پائے ہم اپنے اداروں کو. دیکھیں, روس کے ساتھ ابھی تک آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا گیس کا. ایون دین آپ نے 1000 پریس کانفرنسز کر ڈالی کہ ہم معاہدہ کر. عمران خان صاحب نے کہنا شروع کیا, اس کے بعد یہ گورنمنٹ صبح شام کہہ رہی ہے. بھائی اگر قطر کے ساتھ تھوڑا سا بھی آپ کی پروگریس ہوتی تو آپ
تو یہاں پہ آپ نے ادھم مچایا ہوتا. آپ کہہ رہے ہوتے کہ بس قطر آ گیا, قطر کی انویسٹمنٹ آ گئی, بس ہم بہت آگے سے نکلنے والے ہیں, کیونکہ ہم نے شور زیادہ مچانا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا ابھی, زیرو ہے. آپ کا عرب امارات کے ساتھ آپ نے بات کی, ایک دن چھٹی بھی یہاں پہ کی, ان کے سربراہ یہاں پہ آ رہے ہیں, معاہدے ہو رہے ہیں, آپ کچھ ادارے ان کو دے رہے ہیں, کچھ اداروں کے شیئرز مزید ان کو دے رہے ہیں, پی ٹی سی ایل کے شیئرز شاید آپ مزید. کچھ بھی نہیں ہوا, وہ بھی نہیں ہے, آپ نے چھٹی بھی کر لی. کتنی شرمندگی کی بات ہے آپ کے لیے. سعودی عرب نے کچھ نہیں کیا. بھائی دیکھیں, جب آپ ڈوبنے والے ہوتے ہیں, کوئی بھی شخص باہر سے چھلانگ لگا کے آپ کے ساتھ ڈوبنا نہیں چاہتا. اس وقت تک ٹرائی آپ کا ہمدرد کر سکتا ہے جب تک وہ کہیں نہ کہیں سپورٹ دے کے آپ کو باہر نکالے. ابھی تو عالم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ڈوب رہے ہیں, کہ آپ بھی آ کے آپ کوئی اپنی کوئی پلان بنا کے تو کسی کے پاس جائیں. کوئی آپ پلان تو نہیں. آئی ایم ایف کو ابھی تک سیٹسفائی نہیں کر پا رہے. سر IMF دور, ہم تو اپنی عوام کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہے ہیں. ابراہیم بیگ صاحب, آج کے اخبارات کی شہ سرخیوں پر جو آپ کا تبصرہ تھا, جو تجزیہ تھا, جو آپ کی رائے تھی, وہ سبھی تک پہنچی ہے. امید ہے سبھی اس کو سمجھیں گے, اس پر عمل درآمد بھی کریں گے. بہرحال آپ نے شروع میں بھی بات کی تھی, ملکی سوچ, قومی سوچ جب تک نہیں آئے گی, ہم ایک پیج پر جب تک نہیں آئیں گے, معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. جس طرف معاملات جا رہے ہیں, جو اس وقت مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ رہا ہے, اگر اس کو صحیح وقت پر ایڈریس نہ کیا گیا تو یہ طوفان سڑکوں پر بھی دکھائی دے سکتا ہے, اور بھی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں. تو بہرحال ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.